अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की पहली स्टोरी हॉन्टेड फ्लोर 13 है, जो एक सब्सक्राइबर ने कराची से सेंड की है। मगर इसको पहले आपके साथ शेयर करने से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास भी अगर स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मेरी वीडियोस और स्टोरीज़ कैसी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। उसामा है जिन्होंने ये स्टोरी मुझे कराची से सेंड की है। उसामा बताते हैं कि आपकी वीडियोस मैं रेगुलर देखता हूँ। आपकी स्टोरी सुनते हुए मुझे भी ख्याल आया कि मैं भी एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। 2019 में मैं एक बैंक में जॉब करता था जो 5th फ्लोर पर था और उस बिल्डिंग के टोटल 18th फ्लोर थे। मॉर्निंग के टाइम में एलिवेटर्स के सामने इतनी लंबी लाइंस होती थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमें अपने फ्लोर तक जाते जाते 15 से 20 मिनट लग जाते। 15वें फ्लोर के रास्ते में मैंने नोटिस किया कि 13 फ्लोर सील्ड है। मेरा कहने का मतलब है कि स्टेयर केस की साइड की पूरी वॉल इंक्लूडिंग डोर सीमेंट एंड ब्लॉक से बंद की हुई थी। एक दिन मैं और मेरे कोलीग कैफेटेरिया में बैठे हुए थे तो किसी ने जिक्र किया कि ये फ्लोर हॉन्टेड है। फिर एकदम हमें रियलाइज्ड हुआ कि एलिवेटर से नंबर 13 हटाया हुआ है और ये 13 फ्लोर पर रुक भी नहीं सकती थी। आई गेस कि उसका डोर भी सील ही होगा। तो हमने कुछ लड़कों के ग्रुप को टास्क दिया कि वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लाएं ताकि पता चल सके कि वो फ्लोर हाउंटेड क्यों है। दे फाउंड ऑफ देयर हैड बीन अ गैंग रेप्ड ऑफ अ गर्ल एंड मर्डर। आफ्टर दैट स्पोकी थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन देयर एंड थिंग्स वर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। तो वहाँ पर इतने अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हुए कि चीज़ें उनके हाथ से निकलती गईं। इसी वजह से उस फ्लोर को 5 से 10 साल के लिए कंप्लीट सील्ड कर दिया गया। अब इत्तेफाक ये हुआ कि कुछ लड़कों ने तफरी में कहा कि अब तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और इसके बाद 4-5 लड़कों ने प्रोग्राम बनाया कि हम रात को जाएंगे। फिर होता कुछ यूँ है कि रात 1:30 बजे के करीब ये लोग एलिवेटर में फंस गए और वो भी 12वें या 14वें फ्लोर में थे। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि उनकी क्या हालत हुई होगी। एक तो ये कि 90% बिल्डिंग खाली थी और मोबाइल के सिग्नल भी नहीं थे और उनके कहने के मुताबिक वहाँ अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो चारों तरफ एलिवेटर के आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी दुनिया की चहल पहल इसी वक्त यहाँ पर ही हो रही है। उन्होंने चीख चीख कर गार्ड को बुलाया। गार्ड को उनकी आवाज़ें नहीं आ रही थी। ये सब होने में तकरीबन 2 घंटे लगे और जब उनको खोला गया तो वो लोग तकरीबन मरने वाले थे। तो उन्हें 3 गार्ड्स ने रेस्क्यू किया। तो नेक्स्ट डे सब उनकी ज़ुबानी सुना। वो देखने से ही अधमरे लग रहे थे। सफोकेशन और खौफ की ठीक ठाक असर हुआ था उन पे। तौबा कर ली थी सब ने कि अब वहाँ 13 फ्लोर पे गुजरेंगे भी नहीं। आज की दूसरी कहानी नायाब ने कराची से सेंड की है। मैं अपने बचपन से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस कर सकती हूँ और जिन्नात को भी देख सकती हूँ और मुझे इसकी वजह मालूम नहीं। तो मुझे बैठे बैठे एकदम बचपन का एक किस्सा याद आया। आज से तकरीबन 22-23 साल पहले की बात है, जब मैं तकरीबन 6 साल की होंगी। उस वक्त का ये वाक़या है। मेरे बाबा ने एक घर लिया था नेवल कॉलोनी में। उस टाइम वहाँ बहुत ही कम घर बने हुए थे। खैर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होते ही पता चला कि सबके घर में गैस आती है पर हमारे घर में नहीं आती। मसला तो कोई नहीं था। खैर बाबा ने सोचा कि हम काम करवा लेंगे। पानी को देखा तो सारा सिस्टम था मगर उस घर में पानी भी नहीं आता था। हम लोग जब तक वहाँ रहे हम पानी का टैंकर ही डलवाते रहे और बाकी सब घरों में पानी और गैस फ्रीक्वेंट आता था। मगर खैर जब हम सोते तो रात में बहुत शोर और बर्तनों की आवाज़ें आती। ऐसा लगता कि कोई किचन में मुस्तकिल काम कर रहा है। उस घर में हम सब होते थे मगर ऐसा फील होता था कि जैसे बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो। और हमारे घर के वॉशरूम से एक इतनी गंदी स्मेल आती थी कि जैसे एक लाश बहुत अरसे से पड़ी हो और वो स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि पूरे घर में रहती। एक दफ़ा हम सब बच्चे खेल रहे थे तो मैं सोफे पर बैठी हुई थी। देन आई फील कि मेरे पास कोई आके बैठा है। मैंने जैसे ही सोफे पर देखा तो अंदर दबा हुआ था जैसे उस पे कोई बैठा हुआ है। हम जब तक वहाँ रहे हमारे घर बाहर से ही खाना आता रहा और हमारा उस घर को खाली करने का अभी तक कोई प्लान भी नहीं था।
ایک دن ہماری خالہ ہمارے گھر رہنے کو آئیں تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ اس کا سر ہی نہیں ہے اور وہ چھت کی طرف جا رہا تھا۔ اس آدمی کو ایک دفعہ میں نے بھی دیکھا تھا، مگر میں نے زیادہ محسوس نہیں کیا کیونکہ میری ایج اس وقت کم تھی اور میں جھولے پر جھول رہی تھی۔ خیر وہاں سناٹا اور بھاری پن اور شور آوازیں سب کچھ ہی تھا، پھر بھی ہم نے وہاں 1 مہینہ گزار ہی لیا۔ ایک رات ہماری ماما آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی مگر وہ جاگ رہی تھی، تو ان کو ایک آدمی دکھا۔ اس آدمی نے میری ماما کو کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ بس پھر اس کے نیکسٹ ڈے ہم اپنی نانوں کے گھر چلے گئے اور بعد میں اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم نے وہ گھر خالی کر دیا۔ کراچی سے ہی اگلا واقعہ مجھے سینڈ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ میرے نیبرز کی ایک آنٹی نے ہم کو سنایا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے ان کی فیملی 8 سال کی بیٹی، 13 سال کا بیٹا اور ہسبینڈ وائف نازب آباد میں ایک گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ بظاہر تو وہ گھر اچھا نظر آتا تھا لیکن تھوڑا پرانا بنا ہوا تھا۔ وہ بتاتی تھیں کہ پہلے ہفتے تو کچھ زیادہ خاص نہیں ہوا تھا، بس دروازہ دھڑدھڑانے کی آوازیں آتی اور ایسی کہ بس ہم ڈر جاتے۔ یہ معاملہ حل نہیں ہو پایا ہم سے، ہم نے اگنور کر دیا۔ 1 ہفتے کے بعد میری بیٹی بہت بے چین رہنے لگی اور رات کو اکثر اٹھ کر ہمارے کمرے میں آ جاتی اور رات بھر سوتی نہیں، بس روتی رہتی تھی اور ہمیں کچھ بھی نہ بتاتی۔ 3 دن کے بعد میرے برانڈ نیو الماری سے نئے سوٹ غائب ہو گئے، جس کا شک میں نے اپنی ماسی پہ کیا اور میں نے اس کو کام سے ہی نکال دیا۔ میرے ہسبینڈ کو 2 دن کے لیے کام کی وجہ سے اسلام آباد جانا پڑا۔ اس رات میں برتن دھو کر لاؤنج میں بیٹھی ہی تھی کہ میری بیٹی چیختی روتی آئی کہ امی ہمارے روم کی چیئر پر ایک بلیک آنٹی بیٹھی ہیں اور وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں کمرے کی طرف بھاگی تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی سایہ نما چیز کھڑکی سے باہر کو گئی ہے، جبکہ میں ونڈوز رات کو بند ہی رکھتی تھی۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو جگایا اور دونوں کو اپنے روم میں لے آئی۔ وہ رات گزارنا آپ یقین کریں کہ بہت مشکل تھا کیونکہ میں گھر میں بالکل بچوں کے ساتھ اکیلی تھی۔ اب مجھے اثرات محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اگلی صبح میں کچن میں گئی تو دیکھا کہ میرے کانچ کے برتن ٹوٹے پڑے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور اپنے نیبرز کے پاس گئی۔ ان سے بات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ گھر پہ بہت بھاری اثرات تھے اور یہاں جو بھی آتا تھا اس فیملی کے ساتھ کچھ برا ہوتا تھا۔ پھر میں نے اپنے گھر جا کے آیت الکرسی کا دم کیا اور اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کی۔ کسی طرح سے کر کے کل کی رات تو گزر گئی تھی، لیکن اب جو ہونے والا تھا اس کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ تو میں نے عشاء کی نماز ادا کر کے اپنے بچوں کو سلا دیا اور خود بھی ان کے پاس ہی لیٹ گئی۔ اچانک رات کے 2 بجے گھر کی بیل مسلسل بجنا شروع ہو گئی اور اسی رات تیز بارش بھی ہو رہی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد بیل خود ہی بند ہو گئی۔ اب مجھے تھوڑا سکون ملا اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک چھوٹے قد کی کالی سی عورت کمرے میں آئی اور وہ بالکل میرے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اسی وقت مر جاؤں گی۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھی اور جب میں نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی عورت میری بیٹی کے سرہانے کھڑی اس کو بہت بری طرح سے گھور رہی تھی۔ اب تو میں نے با آواز آیتیں پڑھنا شروع کر دی اور لائٹ بھی آن کر دی تو دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہ تھا۔ اگلے دن میرے ہسبینڈ آ گئے۔ میں بہت روئی اور سارا قصہ انہیں سنایا۔ ہم مزید 1 ہفتہ اور اس گھر میں رکے اور اس دوران مولوی صاحب سے دم کرواتے رہے۔ وہ وقت میری زندگی کا سب سے دردناک وقت تھا۔ اب ہم الحمدللہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے ایک نیو گھر میں ہیں۔ UBL اسپورٹس کمپلیکس کا ایکسپیرینس جو میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا اور یہ کہ شادی کے بعد انہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گلی ایک طرف سے گملے لگا کر بند کی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے وہاں پرانی بسز کھڑی ہوئی ہوتی تھی اور وہ گلی بھی سنسان رہتی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ کچرا پڑا تھا۔ میں اور میرے ہسبینڈ جب باہر سے گھوم کر لیٹ نائٹ کبھی واپس آتے تو اکثر ہم دیکھتے کہ اس کچرے کو آگ لگی ہوتی۔ مجھے میرے ہسبینڈ نے بتایا تھا کہ وہاں جو مخلوق رہتی ہے ان کو گندگی نہیں پسند۔ شاید یہاں کے لوگ اسی لیے جب کچرا حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آگ لگا کر اس کو جلا دیتے ہیں۔ مجھے انہوں نے UBL کمپلیکس کے 2 قصے سنائے تھے۔
فرسٹ انسیڈنٹ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ اور ان کے ایک فرینڈ کسی کا ویٹ کر رہے تھے اور اتفاق سے اسی گلی کے کارنر پر وہ کھڑے تھے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد دونوں کو کتوں کی بھونکنے کی تیز آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ قصہ بتاتے ہوئے میرے ہسبینڈ کے فیس پہ ڈر تھا۔ وہ 3-4 بہت بڑے بڑے کتے تھے، ان کا سائز اتنا زیادہ بڑا تھا کہ کار کی ونڈو تک ان کے فیس نظر آ رہے تھے۔ وہ سارے ڈاگز آ کر بالکل کار سے لگ گئے اور بھونکے جا رہے تھے۔ ان کا دوست تو وہیں حواس کھو بیٹھا، لیکن انہوں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بہت سپیڈ سے گاڑی بھگائی کہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سائز کے کتے پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ سیکنڈ انسیڈنٹ یہ ہوا کہ سب دوست حلیم بنا رہے تھے، تو اس گلی کا قصہ شروع ہو گیا۔ تو 4 دوست تفریح میں نکل گئے کہ بس آگے آگے سے ہو کر آ جائیں گے، اور یہ کہ زیادہ آگے نہیں جائیں گے، دیکھیں تو آخر کیا قصہ ہے۔ خیر یہ لوگ جب پہنچے گلی میں تو بتانے لگے کہ آدھی گلی بھی کراس نہیں کی تھی کہ فیل ہونے لگا کہ ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے اور مسلسل ان کو دیکھ رہا ہے۔ وہی کتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، تو ان سب کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی، قدم بھاری ہونے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چلا ہی نہ جا رہا ہو۔ ان کا ایک دوست اہل تشی ہے، تو اس نے زور زور سے ورد شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ اہل تشی دوست نے بیک مرر سے دیکھا تو جیسے وہ پتھر کا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر ان سب نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ بتاتے ہیں کہ پورا اندھیرا تھا اس گلی میں، اور آلموسٹ 70-75 آنکھیں، صرف یلو آنکھیں ان سب کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ خیر ان لوگوں نے سپیڈ سے وہاں گاڑی نکالی۔ نیکسٹ ڈے ان سب کو بہت تیز بخار تھا۔ وہ گلی آج بھی وہاں پر ہے، مگر جاتا کوئی نہیں ہے۔ کراچی میں لال کوٹھی کی بھٹکتی روح پہ بہت سی کہانیاں بنی ہیں، جن میں سے ایک کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ عبدالرشید جو کراچی کے ایک اخبار میں کام کرتے ہیں، انہوں نے اس لال کوٹھی کی بھٹکتی روح کے بارے میں ایک عجیب واقعہ سنایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ 70 کی دہائی کا زمانہ تھا۔ ہم ان دنوں روزنامہ مشرق میں کام کرتے تھے۔ مشرق کا دفتر لال کوٹھی کے قریب ہی ایک بنگلے میں تھا۔ ہم کیونکہ اخبار کی لے آؤٹ، ڈیزائننگ اور پیسٹنگ کا کام کرتے تھے، اس لیے جب تک کاپی پریس میں نہ چلی جاتی ہم فارغ ہی نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ رات گئے تک دفتر میں ہی رکنا پڑتا اور سب سے آخر میں ہی گھر کو جاتے۔ عام طور پر رات کے 2:30-3 بج جاتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں کراچی میں ٹریفک ویسے ہی بہت کم ہوا کرتی تھی، بسیں بھی زیادہ سے زیادہ 9 یا 10 بجے تک چلتی، اس کے بعد سڑکوں پر ہو کا عالم ہوتا۔ تو ہم جب دفتر سے گھر جانے کے لیے نکلتے تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ ٹیکسی کر لیں۔ اب روزانہ ٹیکسی لے کر گھر جانا بھی خاصا مہنگا پڑتا تھا، اس لیے ہم یہ کرتے کہ 2-3 دوست مل کر ایک ٹیکسی لیا کرتے اور کرایہ آپس میں تقسیم کرتے۔ ایک رات ہم 3 ساتھی دفتر سے گھر جانے کو نکلے۔ وہ دسمبر کی ایک بہت سرد اور ٹھنڈی رات تھی۔ کوئٹہ سے آنے والی برفیلی ہواؤں نے اس رات کو بہت یکبستہ کر دیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ہم شارع فیصل پہ آ کر لال کوٹھی سٹاپ پر کھڑے ہو گئے۔ سڑک پر سناٹے کا راج تھا، دور دور تک کوئی گاڑی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے سٹاپ پر کھڑے ہو کر کافی دیر ویٹ کیا، لیکن کوئی گاڑی نہ آئی۔ ہمیں ڈرگ کالونی تک جانا تھا، جو یہاں سے تقریباً 12-13 کلومیٹر ہی دور تھا۔ جب خاصی دیر تک کوئی گاڑی نظر نہ آئی تو ہم تینوں نے باتیں کرتے کرتے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ خیال یہ تھا کہ راستے میں جہاں بھی کوئی گاڑی نظر آئی اس پر سوار ہو جائیں گے، ورنہ یہ راستہ پیدل ہی طے کر لیں گے۔ اور ہمارے لیے کوئی انوکھی بات تو نہ تھی، کیونکہ اکثر رات گئے پیدل گھر پہنچتے تھے۔ آج کی رات کچھ زیادہ ہی سرد اور ویران تھی۔ جب ہم پیدل چلتے چلتے کار ساتھ سٹاپ کے قریب پہنچے تو ہمیں وہاں ایک ٹیکسی کھڑی نظر آئی، لیکن وہ عجیب ٹیڑھے انداز میں کھڑی تھی۔ اس کے سائڈ کے 2 ٹائر تو سڑک پر تھے اور دوسری طرف دونوں ٹائر فٹ پاتھ پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کا انجن بھی سٹارٹ تھا اور ہیڈ لائٹس بھی آن تھی اور اندر والی لائٹس بھی جل رہی تھیں۔ ہم ٹیکسی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کا ڈرائیور سمیت نیم دراز آسمان کی طرف منہ اٹھائے پڑا ہے اور زور زور سے کچھ بولے جا رہا ہے، لیکن اس کے الٹے سیدھے الفاظ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہے تھے۔
میں نے گاڑی میں منہ ڈال کر اسے آواز دی کہ کیا ہو گیا بھائی، خیریت تو ہے؟ لیکن اس نے ہماری طرف کوئی بھی توجہ نہ دی اور ایک انداز میں ہنستا اور بولتا رہا۔ ہم نے 2-3 بار اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو میرے ساتھی نے اس کے گال پر ایک تھپڑ لگایا، جسے بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے منہ پر ہاتھ پڑا وہ زور سے چونکا اور آنکھیں کھول دی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا اور ہم سے چمٹ کر چیخنے لگا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کیوں بھائی، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نرسری کی طرف آ رہا تھا، ابھی کچھ دور پہلے میں یہاں فٹ پاتھ پر ایک لڑکی کھڑی دیکھی۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا تو میں نے بریک لگا دیا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ ٹیکسی جیسے ہی رکی تو فوراً پچھلا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گئی اور بولی کہ مجھے ناظمہ آباد جانا ہے۔ میں اس کے خون بہنے سے پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور اپنا منہ پیچھے کیا بنا اس سے پوچھا کہ اسے ناظمہ آباد جانا ہے یا نارتھ ناظمہ آباد، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، لیکن اس نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اچھل پڑا۔ پچھلی سیٹ پر تو کوئی بھی نہ تھا، حالانکہ وہ میرے سامنے خود دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے بھگانا چاہی تو فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ ڈرائیور کی آنکھیں پھر خوف سے پھیل گئیں اور وہ ہم سے چمٹ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بچاؤ، خدا کے واسطے مجھے بچاؤ۔ ہم ابھی اس سے باتیں ہی سن رہے تھے کہ اچانک وہاں پولیس کی گاڑی آ گئی۔ کیا رہا ہے یہ؟ ایک آفیسر گاڑی سے اتر کر ہماری طرف بڑھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم مشرق اخبار والے ہیں اور آفس سے نکل کر اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ یہ ٹیکسی والا یہاں کھڑا تھا اور کہتا ہے کہ اسے یہاں ایک زخمی عورت نظر آئی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی ٹیکسی میں آ کر بیٹھی اور پھر چلتی ٹیکسی میں سے اچانک غائب ہو گئی، اس لیے یہ بہت ڈر گیا ہے۔ پولیس والا کہنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو روزانہ یہاں گشت کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ کہاں کھڑی تھی وہ عورت؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا تو ڈرائیور نے دور ایک کھمبے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وہاں کھڑی تھی۔ پولیس والا وہاں گیا اور اس کھمبے کے چاروں طرف اپنی ٹارچ مار کر جائزہ لینے لگا۔ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ اگر اس عورت کا خون بہہ رہا تھا تو یہاں خون کے کوئی نشان ضرور ہوتا، پولیس والا کہنے لگا، لیکن یہاں تو کوئی بھی نشان نہیں ہے۔ ہم نے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں یہاں پر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگے کہ شاید ہمیں کوئی خون کا دھبا نظر آیا۔ اچانک میرا دوست چلایا کہ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ ہم دونوں پولیس والے سمیت اس کی طرف لگ گئے۔ اس نے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس والے نے وہاں ٹارچ ماری اور ہم سب اچھل پڑے۔ سڑک پر تازہ تازہ خون گرا ہوا تھا، وہ ٹارچ کی روشنی میں چمکنے لگا۔ اب ہم تینوں تو ڈرے، پولیس والا بھی گھبرا گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ خوف کے مارے ہم پولیس والوں کی منتیں کرنے لگے کہ آگے رستہ ویران ہے، برائے مہربانی ہمیں ڈرگ روڈ اسٹیشن تک اپنی گاڑی میں پہنچا دیں، کیونکہ اب تو ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو تو کسی طرح سمجھا بجھا کر ہم نے روانہ کر دیا، مگر آگے جا کر اللہ جانے اس کا کیا بنا۔ ہم کیونکہ اخبار والے تھے اس لیے ہمیں پولیس نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور ڈرگ کالونی کے قریب لا کر چھوڑ دیا۔ ہم خوف سے کانپتے کانپتے اپنے گھروں کو پہنچے اور اس کے بعد کافی عرصے تک رات کے وقت اس مقام سے پیدل نہیں گزرے۔ کہ ان دنوں کی بات ہے جب کراچی کے حالات خراب تھے اور MQM اور پولیس والوں کی جھڑپیں ہوا کرتی تھیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب کوئی گاڑی نہ جلی ہو اور کسی کا قتل نہ ہوا ہو۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر وحید آباد نامی علاقہ ہے جہاں کھجی گراؤنڈ واقع ہے۔ اس گراؤنڈ سے منسوب اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ شاید ایک کتاب بن جائے۔ اس گراؤنڈ میں کرکٹ کے نائٹ میچز ہوا کرتے تھے، لیکن جب حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو گراؤنڈ آہستہ آہستہ ویران ہونا شروع ہو گیا۔ کراچی میں 2 گروہوں کی آپس میں جھڑپیں تھیں اور قتل و غارت عروج پر تھا۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کے کارکنان کو قتل کر کے لاش بوری بند کر کے اس گراؤنڈ میں پھینک دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں گراؤنڈ کے کونے پر باقی میاں نامی شخص کے پان کا کیبن تھا۔ باقی میاں بہت سے دل خراش واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ باقی میاں کا کہنا ہے کہ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب حالات بہت زیادہ خراب ہوا کرتے تھے اور مغرب کے بعد سڑکوں پر سناٹا چھا جاتا تھا۔ کراچی میں رہنے والے جانتے ہوں گے کہ پان کی دکان عموماً رات گئے تک کھلی رہتی ہیں۔ ایک رات کی بات ہے کہ غالباً 1 بجے کا وقت ہوگا۔
باقی میاں اپنی دکان بند کر کے جانے کا ہی سوچ رہے تھے کہ اچانک سفید کپڑوں میں ایک خوشبو سے بھرا ایک آدمی آیا اور اس نے 90 پان بنانے کا آرڈر دیا۔ باقی میاں کو رات کے 1 بجے اتنے زیادہ پان کے آرڈر سے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ کراچی میں رہنے والے جانتے ہیں کہ نکاح اور شادی کی تقریب میں پان بھی ایک سوغات کے طور پہ ہوتا ہے۔ باقی میاں پان بنانے لگے۔ جب 90 پان بنا کر پیک کر دیے تو وہ بندہ پان اٹھا کر جانے لگا، تو انہوں نے کہا اور آواز لگائی کہ بھائی پان کے پیسے تو دیتے جاؤ۔ تو وہ بندہ پلٹ کر واپس آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، کبھی مردے نے بھی پیسے دیے ہیں؟ یہ کہنا تھا کہ وہ بندہ غائب ہو گیا۔ باقی میاں یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو لوگ وہاں جمع تھے جو ان کو ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ جب ہوش کچھ بحال ہوئے تو پان کے کیبن میں باقی میاں کی نظر کیبن پہ موجود ایک ڈبے پر پڑی۔ ایک چمکتی ہوئی شیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈبہ پیک ہوا تھا۔ ڈبہ کھولا تو اس میں گلاب جامن اور چمچم مٹھائی موجود تھی۔ اس مٹھائی سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ باقی میاں سمیت وہاں موجود ہر بندے نے وہ مٹھائی کھا لی اور ڈبہ خالی کر دیا۔ اس کے بعد باقی میاں کا کہنا ہے کہ جس نے وہ مٹھائی کھائی تھی اس کا معدہ اور پیٹ کافی عرصے تک خراب رہا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پان لینے کے لیے آنے والا شخص کوئی جن تھا، لیکن باقی میاں کا کہنا ہے کہ وہ کوئی مردہ شخص تھا یا بدرو تھی جو اس گراؤنڈ میں بھٹک رہی تھی۔ بعد میں آنے والی حکومت نے اس گراؤنڈ کی صفائی کروائی تھی اور اس میں لائٹس لگوا کر روشن کر دیا۔ آج کل اس گراؤنڈ میں شادیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی زمانے میں وہاں روحیں بھٹکا کرتی ہیں۔ اگلا واقعہ گل خان نے سینڈ کیا ہے۔ یہ واقعہ آج سے چند سال پہلے کا ہے۔ سردیوں کے دن تھے اور مہینہ جنوری کا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے کسی کام کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا اور سیمسٹر ختم ہونے کے مراحل میں تھا۔ یونیورسٹی کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اپنی ایک کلاس فیلو سے ملنا تھا، اور یونیورسٹی کے پروجیکٹ میں عموماً 2 یا 3 اسٹوڈنٹ مل کر کام کرتے ہیں۔ میری کلاس فیلو نادیہ سے میری مینٹلی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ اچھی تھی۔ اسی وجہ سے ہم اسائنمنٹ اور پروجیکٹس ہم اکثر اکٹھے کام کیا کرتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز جمعرات تھی اور مغرب کے بعد یعنی مجھے اور میری کلاس فیلو نادیہ کو اسلام آباد کی گلوریا جینز پہ ملنا تھا۔ تو میرے موبائل پر نادیہ کا میسج آیا کہ وہ 15 منٹ لیٹ پہنچے گی۔ میں مقررہ ٹائم پر وہاں پہنچ گیا اور اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے کام میں بزی ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نادیہ آ گئی اور ہم نے پروجیکٹ ڈسکس کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی کافی کو بھی آرڈر دے دیا۔ اس ملاقات میں عجیب بات یہ تھی کہ نادیہ کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ عام طور پر نادیہ بہت باتونی لڑکی تھی اور اس کی شخصیت میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، لیکن اس وقت وہ صرف ہاں ہوں ہی کر رہی تھی اور مجھے بس گھورے جا رہی تھی۔ پروجیکٹ ڈسکس کرتے ایک عجیب سی بات ہوئی۔ وہ عجیب بات یہ تھی کہ میرا ہاتھ نادیہ کے ہاتھ سے ٹکرایا تو مجھے ایک کرنٹ سا لگا۔ نادیہ کا ہاتھ لوہے کی طرح سخت اور ایک آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔ اس میں اتنی تپش تھی کہ جیسے ابھی کسی کو دہتے تندور سے نکالا ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں۔ خیر ہم نے اپنی پریزنٹیشن کو آخری شکل دی۔ میں لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تو نادیہ اس وقت بغیر خدا حافظ کیے جانے کے لیے پلٹ گئی۔ میں اس صورتحال سے کافی پریشان تھا کہ آج باتونی نادیہ کو کیا ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا کہ شاید کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوگی۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ، اپنے بیگ اور موبائل چابیاں اٹھا کر کافی شاپ سے باہر نکل آیا۔ پارکنگ سے اپنی موٹر بائک سٹارٹ کر کے موڑ جانے لگا تھا کہ میرے بالکل سامنے ایک گاڑی آ کر رکی اور اپنی ہیڈ لائٹ سے میری آنکھوں میں ڈالی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا یا کرتا، گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس سے نادیہ باہر نکلی اور میری طرف آئی۔ سوری مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ بھائی گاڑی لے کر نکلا ہوا تھا تو تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ میں ہکا بکا نادیہ کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو۔ میں نے جب غور کیا تو نادیہ نے مسٹرڈ کلر کے کپڑے اور بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ کافی شاپ میں ملنے والی نادیہ نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ بعد میں نے نادیہ کو جب یہ سارا واقعہ تفصیل سے بتایا تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں ہم نے کافی شاپ کے کیمرے سے ویڈیو دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس ویڈیو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور میں سارا وقت اکیلے بیٹھا ہوا تھا۔ اس واقعے کا مجھ پہ اتنا زیادہ اثر ہوا کہ کچھ دن تک مجھے بخار رہا اور پھر میری طبیعت ٹھیک ہوئی، لیکن آج تک میں سمجھ نہیں سکا کہ نادیہ کی شکل میں وہ کون تھی جس نے مجھ جیسے مرد کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا۔
لسن جی آج کی سٹوریز تھی، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی. پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.